अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बेहद अहम और बड़ी इम्पॉर्टेंट खबरें हैं जो इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, और कुछ उसके हवाले से बैकग्राउंड भी आपके सामने रखेंगे। तज्जिया करने की कोशिश करेंगे कि आखिर हालात किस तरह करवट बदल रहे हैं और अब बदलते हुए नज़र भी आ रहे हैं। आज एक अहम खुशी की खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब को फाइनली रिहाई मिल गई है और वो बखैरियत घर भी पहुंच चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जेस्चर है। ये क्या शो कर रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और अहम खबर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, रऊफ़ हसन साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ़ हसन साहब, जो कि पिछले कई दिनों से बहुत दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, बड़ा खुल के अपना मौक़िफ़ टीवी टॉक शोज़ में पेश कर रहे थे। हर जगह जहां वो बात कर रहे थे बहुत खुले अंदाज में ललकार रहे थे ताकतवरों को। और आज क्या हुआ कि हमारे ये चैनल GNN के 7 बजे के शो के अंदर शिरकत के लिए वो इस्लामाबाद ऑफिस आया, और वहाँ पर बाहर निकलते के साथ ही उनके ऊपर ख्वाजा सराओं ने हमला कर दिया। और ये नामालूम ख्वाजा सराओं ने बहुत ज़ालिमाना, बड़ा खौफनाक हमला किया जिसमें उनकी जान भी जा सकती थी। इसके ऊपर भी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ साइफ़र केस, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट आज की हेयरिंग थी, और जो शायद अब एक आध दिन या मैक्सिमम आप यही कह लीजिए कि इस हफ्ते में ये कंक्लूड इंशाल्लाह होने जा रहा है। बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अब इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात रह नहीं गई। ख़ुद उसके प्रोसिक्यूटर के वकील कह रहे हैं कि ये एक आध दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये केस जो बहुत अरसे से चल रहा है, अब इसको फाइनली हम कंक्लूड होता देखेंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस केस का क्या इख्तिताम हो सकता है, क्योंकि जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, जो बिल्कुल चोटी के आइन और क़ानून के माहिर हैं, वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ नज़र आ रहे हैं कि किसी एक पॉइंट के ऊपर भी प्रोसिक्यूटर बज़ाहिर अदालत को मुतमईन करने में कामयाब नहीं हो सके। तो उसके बाद इस केस का क्या फ्यूचर है, कोई उसमें यानी शक बाकी नहीं है। बाकी तो ज़ाहिर है हतमी फ़ैसला आने तक पहले कुछ भी कहना तो सही नहीं होगा, लेकिन उम्मीद यही नज़र आ रही है इस केस की, इम्कान यही है कि ये केस ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जनाब, आज इस हवाले से भी बात करेंगे कि जो बिश्कीक में स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उन्हें वापस लाने के लिए जो इंतज़ामात किए, उसमें भी रोड़े अटकाए गए हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से। और कोशिश के बावजूद भी खैबर पख्तूनख्वा का जो जहाज़ है वो इनको वापस लाने में कामयाब नहीं हुआ। जहाज़ तो खैर खैबर पख्तूनख्वा का उस तरह से ये नहीं कि उनकी मिल्कियत है, एज इन कि उनकी तरफ से जो अरेंजमेंट्स थे उसके बावजूद भी। तो इसके ऊपर भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा जी, सबसे पहले ज़रा बात हो जाए रऊफ़ हसन साहब के हवाले से। रऊफ़ हसन साहब जनाब, जैसे कि मैंने कहा, बहुत खुले अल्फाज में तनकीद भी कर रहे थे, बहुत दबंग बात कर रहे थे, ललकार रहे थे बाकायदा। और ज़ाहिर है कि उनकी जो गुफ्तगू है, जो उनकी राय है, वो हज़म करना पाकिस्तान जैसे माशरे में शायद इतना आसान नहीं है, जहां हम लोगों को आदत नहीं रही कि हम इस तरह से देखें कि कुछ मुक़द्दस हस्तियों को या ख़ास शोबों को या ख़ास महकमों को हदफ़ तनक़ीद कभी बनाया ही नहीं गया, और इस अंदाज से तो बिल्कुल भी नहीं बनाया गया, अगर बनाया गया हो भी तो बहरहाल रऊफ़ हसन साहब हमेशा टॉक शोज़ में अपने मौक़िफ़ को बयान करने के लिए टाइम भी देते हैं। GNN पे भी ख़बर है प्रोग्राम सईद काजी साहब अब करते हैं, उस प्रोग्राम में शिरकत के लिए इस्लामाबाद के जो ऑफ़िस है GNN का, वहाँ पर वो पहुँचे। और जब प्रोग्राम ख़त्म करके वो वापस निकल रहे थे तो अचानक से बिल्कुल दफ्तर के बाहर ही पहले से उनके इंतज़ार में मौजूद नामालूम ख्वाजा सरा अचानक से उनकी तरफ लपके। एक ने उनको रोका और बज़ाहिर उनके साथ कुछ कलाम किया, और फिर उसके बाद अचानक से उसके 2-3 साथी जो आसपास ही मौजूद थे वो भी उसके साथ हो लिए, और फिर उनके ऊपर एकदम उन्होंने अटैक कर दिया। और ये अटैक सिर्फ ये नहीं था कि उनको मारा पीटा जाता, हाथ से तशद्दुद किया जाता, बल्कि बाकायदा उनके पास एक ब्लेड था, बड़ा तेज़ धार, और उस ब्लेड से उनको ज़ख्मी कर दिया गया। खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती, जो भी आप कह लें। खुशकिस्मती इसलिए कि अगर खुदा न खास्ता वो ब्लेड का वार उनकी शहरग पर, गर्दन पर हो जाता तो ये बहुत जानलेवा अटैक था। बदकिस्मती इसलिए कह रही हूँ कि इस कदर भी नहीं होना चाहिए था जिस कदर हुआ।
لیکن اب اس سارے واقعے کے بعد جب دیکھا گیا تو ان کے چہرے سے بری طرح سے خون بہ رہا تھا اور ان کا جو گال تھا وہ بری طرح سے زخمی تھا، بڑا گہرا گھاؤ تھا جو ان کے چہرے پہ نظر آ رہا تھا باقاعدہ۔ بہرحال وہاں پر فوری طور پر جو آس پاس لوگ موجود تھے انہوں نے آ کے انہیں ریسکیو کیا، جو حملہ آور تھے وہ فوری طور پر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد پھر اول تو انہیں دفتر اندر لے جایا گیا اور پھر اس کے فوری بعد انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا، پھر ان کی ایک مائنر سی سرجری ہوئی جس کے بعد ان کو پھر ہسپتال سے ڈسچارج بھی کر دیا گیا۔ یہ تو ہو گئی کہ واقعہ کیا ہوا۔ اب اس کے ذرا پس منظر اور پیش منظر کی بات کرتے ہیں۔ پس منظر کچھ یوں ہے کہ کل کے روز بھی ایک نیوز کے دفتر میں جب وہ اسی طرح ایک پروگرام کی ریکارڈنگ کر کے باہر نکلے تو اس وقت بھی کچھ خواجہ سراؤں نے ان کو روکنے کی جیسے کوشش کی اور اس کے بعد وہ تیزی سے اپنی گاڑی میں سوار ہو کر نکل گئے، تو وہاں پر شاید انہیں موقع نہیں مل سکا یا انہوں نے بہرحال وہاں پر کسی بھی وجہ سے حملہ نہیں کیا، لیکن یہ ساری جو کارروائی ہے کہ جس طرح سے انہیں روکنے کی کوشش کی گئی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بہرحال محفوظ ہو گئی، ایک نیوز کے دفتر سے وہ حاصل بھی کی جا سکتی ہے۔ اور آج کے روز بھی یہ ایک سوچا سمجھا پلان منصوبہ اس طرح سے نظر آتا ہے کہ اول اس پورے منصوبے کے حوالے سے باقاعدہ کوئی تیار تھا کہ یہ حملہ اب ہونے والا ہے اور اس کی ویڈیو بھی بنانی ہے، تو بالکل ان کے آنے سے پہلے سے یہ ویڈیو بننا شروع ہوتی ہے اور یہ پوری جو ساری ایک سین ہے اس کو فلمایا جاتا ہے باقاعدہ۔ دوسرا کہ جو آس پاس 3-4 اس کے لوگ اور موجود تھے، اس میں سے بھی ایک شخص کے پاس کیمرہ موجود تھا، یعنی موبائل سے وہ بھی فوٹیج بنا رہا تھا، اور 2 مختلف اینگل سے یہ فوٹیج باقاعدہ اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ جیسے باقاعدہ کسی کو اس پوری واردات کی یہ کارروائی دکھانی ہو، اور خود اس میں جو کرنے والے ہیں واردات وہ بھی ان میں سے بھی ایک شخص جو ہے وہ فوٹیج بنا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز کہ جو انہوں نے آ کے گفتگو بھی کی وہ کیا تھی کہ ہم کل بھی آپ کو پکڑنا چاہ رہے تھے لیکن کل آپ ہم سے بچ گئے، اور اس کے بعد اتنے انہوں نے مختصر سے ان کو 1-2 جملے کہہ کر ان کے اوپر ایک دم دھاوا بول دیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پری پلان ایک اٹیمپٹ تھا۔ تیسری چیز کہ کیا مقصد صرف خوفزدہ کرنا تھا یا تضحیک کرنا تھا یا کوئی اور مقصد تھا، کیونکہ اگر صرف خوفزدہ کرنا یا تضحیک کرنا مقصد ہو تو عام طور پر آپ پہلے اس قسم کا واقعہ سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے کہ جن کو اسی طرح دفتر سے باہر نکلنے پر اچانک سے ایک خواجہ سرا نے آ کر 1-2 تھپڑ رسید کر دیے تھے، تو اس قسم کا واقعہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن باقاعدہ ایک بلیڈ ہاتھ میں ہونا جو کہ اس نے اپنی چادر میں چھپایا ہوا تھا، یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ باقاعدہ یہ طے شدہ تھا کہ ان کے اوپر اس طرح سے حملہ کرنا ہے کہ یا تو ان کو جان سے مارنا ہے اور یا پھر ان کو بری طرح سے زخمی کرنا ہے، یہ میسج دینا ہے کہ آپ کو جان سے بھی مارا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک کیونکہ عام طور پر اگر یہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا کہ جی کوئی آیا ہے خواجہ سرا جس سے آپ کی کوئی تو میں ہوئی اور اس نے اٹیک کر دیا ہو، تو یہ ضروری تو نہیں کہ وہ ہاتھ میں باقاعدہ بلیڈ لے کے پھر رہا ہوگا، تو ظاہر ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پری پلانڈ کارروائی تھی۔ چوتھی چیز یہ کہ یہ خواجہ سرا تھے بھی یا نہیں، یہ بھی بات بڑی انڈر ڈسکشن آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو وضع قطع آپ دیکھیے، ایک شخص نے ایک حملہ آور نے باقاعدہ بوٹ پہنے ہوئے ہیں، اتنی گرمی میں بوٹ پہنے ہوئے ہیں، اب خواجہ سرا عام طور پر بوٹ تو نہیں پہنیں گے اتنی گرمی میں، اور اگر وہ عورتوں والا لباس پہنے ہوئے ہیں تو وہ عام طور پر اسی مناسبت سے جوتے بھی پہنیں گے، لیکن وہ بوٹ باقاعدہ نظر آ رہے ہیں فوٹیج میں۔ دوسرا، اتنی گرمی میں کوئی شال نہیں لیتا، لیکن ان میں سے ایک شخص جو حملہ آور تھا اس نے شال گرم چادر باقاعدہ اوڑھی ہوئی تھی، اور سر پہ بھی کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ ٹوپی یا رومال کچھ کور ہے سر بھی، حالانکہ جس قدر اس وقت شدید گرمی پڑ رہی ہے اس گرمی میں کوئی ہلکا سا دوپٹہ بھی لینے کو خواجہ سرا پریفر نہیں کریں گے، تو وہ باقاعدہ شال اوڑھ کے کیوں کھڑا تھا؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ باقاعدہ اس بات کے لیے تیار تھا کہ اندر اس نے وہ چھپایا بھی ہوا تھا بلیڈ بھی، اور اپنی آئیڈینٹی کو بھی جیسے چھپایا ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس انداز سے یہ ساری کارروائی ہوئی اس کے فوری بعد وہ فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو گئے، تو یہ بھی شو کرتا ہے کہ یہ کوئی پروفیشنل خواجہ سرا شاید نہیں تھے، بلکہ یہ کوئی اور لوگ تھے جو خواجہ سرا بن کر حملہ آور ہوئے تھے۔
اب یہ کون لوگ تھے, ان کا مقصد کیا تھا, یہ سب چیزیں ظاہر ہے آگے مزید تحقیقات ہوں گی تو اس میں یہ چیزیں کھل سکتی ہیں, اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے ان تک پہنچنا, جاننا, کیونکہ جو فوٹیجز اویلیبل ہیں اس کی وجہ سے آپ بالکل کلیئرٹی سے جیو فینسنگ کریں, آپ پہنچ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کون سے موبائلز تھے موجود اور کس طرح سے, اور پھر کل والی جو فوٹیجز ہیں وہ بھی موجود ہیں ایک نیوز والی, ان سے بھی ہیلپ لے کے, تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ ان تک نہ پہنچ سکیں. بلکہ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ایفیشینٹ پولیس ہوتی جو دل سے پکڑنا چاہتی تو اب تک شاید پکڑے بھی جا چکے ہوتے ہیں یہ حملہ آور. رؤوف حسن صاحب کے حوصلے بلند تھے, کوئی خوفزدہ نہیں ہوئے, بعد میں بھی وہ آپریٹ کروانے کے بعد بھی بالکل مسکراتے ہوئے اپنے گھر روانہ ہوئے اور بالکل جذبے میں تھے. تو یہ ساری چیز اب بیسکلی بہت سے چیزوں کو جنم دے رہی ہے. بہت سے لوگ, اب کارروائی کوئی بھی کرے لیکن دھیان بہت سے لوگوں کا ایک ہی طرف جاتا ہے, کیونکہ جہاں آپ کی دشمنی ہوتی ہے, جہاں لڑائی جھگڑا چل رہا ہوتا ہے, آپ وہیں سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ اسی طرف سے کوئی اٹیک ہوا ہے یا کروایا گیا ہے, جو بھی آپ کہہ لیں. لیکن یہ ساری چیز, یہ فرسٹریشن ضرور شو کرتی ہے بیسکلی کہ نظام جو ہے اب جیسے تھک گیا ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ لڑتے لڑتے نظام ایسے لگ رہا ہے کہ اب تھک گیا اور اب آہستہ آہستہ سرنڈر کر رہا ہے, اور فرسٹریشن میں پھر آپ اس قسم کے ہتھ کنڈے آزماتے ہیں. آخری جو وار ہوتے ہیں نا, یوں بس آپ چلا رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, وہ صرف آپ فرسٹریشن میں ہاتھ پاؤں چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس قسم کے اب مجھے تو ہتھ کنڈے صرف نظر آ رہے ہیں. باقی ظاہر ہے اس کے اوپر تفتیش ہوگی تو مزید کچھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نامعلوم خواجہ سرا کون تھے, لیکن بہرحال یہ اب کافی تشویشناک پہلو ہے. اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ نام نہاد پولیٹیکل پارٹیز, پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کی طرف سے اس پرزور مذمت ہونی چاہیے تھی, کیونکہ دیکھیے سیاست, آپ کے نظریاتی اختلاف, اقتدار, اپوزیشن, یہ سب چلتا رہتا ہے, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کو ان تمام چیزوں سے بالائے طاق رکھتے ہوئے مبرہ ہو کر کچھ چیزوں کی مذمت کرنی چاہیے. لیکن یہ افسوسناک پہلو ہے کہ اتنے بھی ان میں اعلیٰ ظرفی نہیں تھی, اتنے بھی ان میں گٹس نہیں ہیں کہ یہ بھلے اپوزیشن کا ہی صحیح, لیکن ہے تو آپ کی ہی قبیلے کا ایک سیاستدان, تو آپ اس کو اس کی صحت کے لیے یا اس کی زندگی کے لیے فکر مند تو ہو سکتے ہیں, یا کم از کم جیسچر ہی شو کر سکتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی اب حالت ہو چکی ہے. میرا خیال ہے یہ قابل مذمت اقدام ہے. میڈیا کے بھی ہر اس طبقے کو, پہلو کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف ان کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ کسی کے اوپر بھی 74 سالہ بندہ ہے جو کہ کینسر سروائیور ہے, اور اس قسم کا اس کے اوپر بروٹل اٹیک ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بہرحال خبریں اور بھی ہیں تو ذرا میں اب آگے تھوڑا بڑھوں گی. اب دوسری خبر پرویز الہی صاحب کے حوالے سے اچھی خبر جی, فائنلی ان کو رہائی مل گئی ہے. اور پرویز الہی صاحب جنہوں نے کمال ہی کر دیا, مطلب ان کی ساری زندگی کی سیاست ایک طرف ہے, اور یہ پچھلے 2 سال کی سیاست اس ساری زندگی کی سیاست پر بھاری ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے 50 سال اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سیاست کی, کبھی انہیں خراش تک نہیں آئی, اور اب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سیاست کی, اور 1 سال سے تقریباً وہ جیل میں پڑے ہیں. لیکن کمال انہوں نے جواں مردی اور عزم و ہمت کا مظاہرہ کیا, جس انداز سے وہ ڈٹے رہے, عمران خان صاحب کے ساتھ وفا بھی نبھائی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کسی مشکل پر ہتھیار نہیں ڈالے. بات شروع ہوتی ہے وہاں سے, اسمبلیاں توڑنے سے. وہاں سے وہ پہلے جب لوگ ادھر ادھر ہو رہے تھے تب نہیں عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑا, اگرچہ ایک دفعہ بیچ میں ڈگمگائے ضرور تھے, دعائے خیر بھی ہو گئی تھی, لیکن اس کے بعد نہیں, واپس لوٹے عمران خان کی طرف, اور پھر ایسے لوٹے کہ پھر دوبارہ چھوڑنے کا سوچا بھی نہیں. اسمبلیاں بھی توڑی ان کے کہنے پر, وزارت اعلیٰ اپنے ہاتھ سے ختم کی. پھر اس کے بعد معلوم تھا کہ یہ پرخطر راستہ ہے, آگے صرف کھائیاں ہی کھائیاں ہیں, طوفان ہی طوفان ہے, لیکن اس کے باوجود انہی کے ساتھ رہنے کو پریفر کیا. جیل بھی کاٹی, بیماری بھی کاٹی, زخمی بھی ہوئے, بیٹے سے جدائی بھی برداشت کی. اس دوران الیکشنز بھی ہوئے, الیکشنز ہار گئے اور انہیں ہروایا گیا, سب کو معلوم ہے. گجرات میں تو بدترین دھاندلی ہوئی تاریخ کی. ان کی فیملی کو باہر آنا پڑا, خواتین کی, اور جو یہ فیملی کی خواتین تھی انہوں نے مشکلات برداشت کی, مردانہ وار مقابلہ کیا, خود آ کے قیصرہ الہی صاحبہ نے الیکشن لڑا, اپنی فیملی میں رفٹ ہو گئے, سب کچھ ہوا, لیکن وہ بندہ ڈٹ کر کھڑا رہا. اور یہی بات ہے کہ آج اس کا قد بہت بلند ہو چکا ہے. 78 سالہ یہ شخص آج کئی مقدمات سے, 4 مقدمات میں ان کی ضمانت ہونے کے بعد ان کو رہائی ملی. ابھی بھی مقدمات باقی ہیں, میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا, 20 کے قریب کوئی نئے مقدمات ہیں جن میں انہیں شامل تفتیش کیا گیا, لیکن بہرحال اس میں وہ گرفتار نہیں تھے, تو لہٰذا رہائی تو ان کی ہو گئی. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ رہائی ہونے کے بعد بھی وہ شخص یہی عزم دہرا رہا ہے کہ جب اتنا کچھ برداشت کر لیا ہے تو کھڑا تو ابھی بھی عمران خان کے ساتھ ہوں,
اور انہوں نے کہا کہ چودھری شجاعت کے بیٹوں سے کوئی بات نہیں ہوگی جب تک کہ مینڈیٹ واپس نہیں ہوگا. طبیعت ان کی بہتر ہے لیکن کل مزید ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے کیونکہ مسلسل اسپتال سے یہی خبریں تھیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہیں, کبھی کوئی اور کبھی کوئی. ظاہر اس ایج میں پرابلمس تو چلتے ہی رہتے ہیں, تو وہ ابھی سلسلہ ہوگا اور اس کے بعد ظاہر ہے ہم دیکھیں گے کہ وہ سیاست میں دوبارہ ایکٹیو رول پلے بھی کر سکیں گے کچھ دن آرام کے بعد. لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جو مشکلات ان کی فیملی نے برداشت کی ہیں اس میں سب سے بڑا کردار محسن نقوی کا ہے. ان کی وجہ سے ان کی گرفتاری ہوئی اور یہ سارا کچھ ان کی فیملی کو جھیلنا پڑا. ان کے گھر تک پر اٹیک ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, لیکن یہ سب کچھ انہوں نے برداشت کیا. تو چودھری پرویز الہی صاحب نے سب ناقدین کے تجزیے بھی غلط ثابت کر دیے جو یہ کہتے تھے کہ سب سے پہلے پرویز الہی صاحب عمران خان کو چھوڑ کر جائیں گے, لیکن پرویز الہی صاحب نے وہ کر دکھایا جو کوئی ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. تو سارے نمبر جو ہیں اس معاملے میں پرویز الہی صاحب نے اپنے نمبر پورے کر لیے ہیں جناب, اور اب وہ رہا بھی ہو گئے ہیں. تو کافی یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک ہوا کا جھونکا ہے, خوشگوار تازہ ہوا کا جھونکا, کیونکہ عدلیہ اب کوئی دباؤ نہیں لے رہی, عدلیہ آزادانہ فیصلے کر رہی ہے اور اب ہمیں وہ ہوتے ہوئے تیزی سے نظر آ رہے ہیں. ٹہریان کیس کا 10 منٹ میں اڑ جانا, فائنلی پرویز الہی صاحب کی ضمانت ہو جانا, اور اب آپ دیکھیں گے جلد ہی سائفر کیس بھی جب منطقی انجام کو پہنچے گا تو فوری طور پر اس کے بعد پھر شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی رہائی ممکن ہو پائے گی. اور یہ وہ چیزیں ہوں گی جو ایک نئے پاکستان کے لیے, اس لیے نہیں کہ ان شخصیات سے میں کوئی یہ رکھتی ہوں کہ وہ کچھ آ کے ایسا کر دیں گے, لیکن اس پوری ہسٹری میں جو عدلیہ کا کھڑا ہو جانا ہے یہ پاکستان کی بہتری کے لیے اور نئے پاکستان کی بقا کے لیے سب سے ضروری چیز ہے. اور یہ اب ثابت ہو رہا ہے کہ عدلیہ بغیر کسی خوف اور دباؤ کے اپنے فیصلے آزادانہ طور پر کرنے کے لیے تیار کھڑی نظر آ رہی ہے. 6 ججز سے کام شروع ہوا تھا اور آہستہ آہستہ اب اس کی تعداد میں کئی اضافہ ہو چکا ہے. اب آج محسن اختر کیانی صاحب نے بھی جب احمد فراد کیس میں یہ باتیں کی کہ جی وقت دے رہے ہیں وہ, تو میں بھی تھوڑے حیران ہوئی کہ کل تک تو وہ بہت ایگریسو تھے لیکن آج انہوں نے اچانک سے اتنا وقت کیوں دے دیا. تو میں پھر جو مزید اس کی ڈیٹیل سامنے آئیں اس کے بعد میں اسی نتیجے پہ پہنچی کہ بیسکلی محسن اختر کیانی صاحب نے بالکل جیسے آپ کسی کو دھکیل کے دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں نا, ایسی صورتحال میں کھڑا کر دیا تھا. اور اس کے بعد اب صرف یہ تھا آج کی سماعت میں کہ پلیز کوئی سیف ایگزٹ مل جائے. اور اٹارنی جنرل جو بات کہہ رہے تھے, جس لجاجت سے کہہ رہے تھے, اس سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ انہیں یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ بندہ پہنچ جائے گا, تھوڑا سا فیس سیونگ دے دیں. اور وہ انہوں نے دے دی کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی کوئی پرسنل اپنا سکور تو سیٹل نہیں کرنا چاہتے تھے, اور میرا خیال ہے وہ کوئی ایسا جیسچر بھی نہیں دینا چاہتے تھے جسٹس محسن کہ وہ کوئی پرسنل گرج رکھتے ہیں یا کوئی انا کی تسکین چاہتے ہیں اس لیے کسی کو بلا کے ہی وہ راضی ہوں گے. تو انہوں نے بھی اس میں پھر انہیں وقت دیا اور خود ان کے وکیل کو ایمان مزاری کو یہ آس دلائی کہ اب آپ بے فکر ہو جائیں, بندہ گھر آ جائے گا. اگر میں کہہ رہا ہوں تو کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں. تو اب یہ چیزیں جو ہیں آپ کو بدلتی ہوئی آہستہ آہستہ یہ کروٹ لیتے ہوئے حالات نظر آ رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیے گا اگلے ہفتے میں NA 45 46 یہ جو اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں ان کے جیسے آئیں گے رزلٹس, تو وہ آپ کو خود بتائیں گے کہ عدلیہ اب کیسے فیصلے کر رہی ہے. تو یہ بہت ایک خوشائند ہے پاکستان کے لیے. آزاد عدلیہ یہ وہ خواب ہے جو کوئی بھی پاکستانی اپنے ملک کے لیے دیکھے اور وہ سوچے کہ اس کے اوپر پاکستان کی ایک اسٹرانگ عمارت جو ہے وہ کھڑی ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ محسن اختر کیانی صاحب نے جو دیے ہیں وقت, اس میں امید یہی ہے کہ اب احمد فراد صاحب کی بھی واپسی بخیریت ہو جائے گی. سائفر کیس میں بھی آج بالکل تیا پانچا ہو گیا اس کیس کا بھی. بہت 2-3 امپورٹنٹ باتیں, اور جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خود پروسیکیوٹر نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ اس سائفر کے معاملے پر عمران خان صاحب کا جو موقف تھا وہ درست تھا. انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ سائفر کا متن وہی ہے جو عمران خان صاحب دہراتے رہے ہیں. کیونکہ جب یہ بات ہوئی کہ بھئی انہوں نے کہا کہ جی وہ انہوں نے ہیرا پھیری کی متن سے وہ, تو یہ بات بار بار ہو رہی تھی کہ سائفر کا اصل متن دکھا دیں تو ہمیں پتہ چلے نا کہ اصل یہ تھا اور ہیرا پھیری ہوئی. تو پھر پروسیکیوٹر نے یہ تسلیم کر لیا کہ متن وہی تھا جو عمران خان کہہ رہے ہیں. تو پھر اس پر جج صاحب نے کہا کہ بھائی اگر متن وہی تھا تو پھر ہیرا پھیری تو نہ ہوئی, پھر اس کا مطلب اگر عمران خان سچ کہہ رہے تھے تو پھر کیس کس بات پر آپ نے بنایا. تو انہوں نے کہا جی کیس اس بات پر بنایا کہ وہ ڈاکیومنٹ آفیشیل تھا, وہ خفیہ دستاویز تھی, وہ لیک نہیں کرنی تھی. تو انہوں نے کہا بھائی اگر وہ سچی تھی تو وہ کیوں نہیں بتا سکتے تھے کہ یہ ایک سازش ہوئی. اس کا مطلب ہے
کہ وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ سازش کے تحت ان کی حکومت گرائی گئی، اور اس میں آپ یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو وزیر اعظم کے عہدے سے نہ ہٹایا تو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ یہی بات کہہ رہے تھے کہ دھمکی ملی اور اس کے بعد ان کی حکومت گرائی گئی. تو یہ ساری چیزیں اب آلموسٹ انہوں نے ایڈمٹ کر لیں. تو عمران خان صاحب کے موقف کو تو الٹا وہاں پر مزید تقویت مل گئی. اور دوسرا پھر اس میں یہ بھی بات پہ بڑا سوال ویلڈ تھا جج صاحب کا کہ آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ لیک ہونے سے تعلقات خراب ہو گئے امریکہ کے ساتھ، دوست ملک کے ساتھ. تو آپ کیسے یہ ثابت کریں گے کہ تعلقات خراب ہوئے؟ آپ نے اگر ڈی مارچ کیا ان کے سفیر کو بلا کے، اس سے نہیں وہ ناراض ہوئے؟ اس کو انہوں نے کیا بہت اوپن آرم کے ساتھ ایکسیپٹ کر لیا تھا. ہاں اگر عمران خان نے یہ بات کہہ دی تو اس سے تعلقات خراب ہو گئے. آپ نے خود ان کو ڈی مارچ کر لیا، اس سے تعلقات خراب نہیں ہوئے. اور آپ یہ کیسے جانچیں گے کہ تعلقات خراب ہوئے؟ بھائی انہوں نے کوئی آپ کو کوئی جنگ کا اعلان کر دیا خدا نخواستہ آپ کے ساتھ، یا آپ کے ساتھ کوئی تجارت بند کر دی، یا اپنا سفارت خانہ بند کر دیا، یا اپنے شہریوں کو آپ کے ملک سے بلا لیا، یا آپ کے شہریوں کو ادھر سے بھیج دیا، کیا کیا؟ مطلب اگر تعلقات خراب ہوئے ہوں تو اس کا کوئی اظہار تو ہوتا ہے نا کہ جی اس طریقے سے اظہار ہوا. تو ایسا کیا ہوا کہ جس سے آپ کو لگا کہ تعلقات خراب ہو گئے؟ تو اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا. تو بالکل اب یہ جو سائفر کیس ہے یہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، اور اب یہ جو بدھ کے روز اس میں سماعت ہونی ہے، اس پہ وہ اپنی دلائل ان کا کہنا ہے کہ مکمل کر لیں گے، اور اس کے بعد تھوڑا بہت اس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے سلمان صفدر صاحب دوبارہ اپنا جواب دیں گے. اور اگر اس میں 2 دن بھی مزید لگ گئے تو اسی ہفتے میں موسٹ پروبیبلی یہ کیس جو ہے اس کو کلوز کر دیا جائے گا. انیشلی ہو سکتا ہے فیصلہ محفوظ ہو جائے اور پھر کسی وقت سنا دیا جائے اگلے ہفتے میں یا 8-10 دنوں میں، لیکن بہرحال اس ویک میں بظاہر یہ کیس اب کنکلوڈ ہو جائے گا. اور آخر میں 2 چیزیں صرف میں چھوٹی سی بتا دوں. ایک تو یہ کہ جناب اقرار الحسن صاحب جو ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک خطیب جو ہیں، حق خطیب جو یہ ڈھونگی سے ہوتے ہیں، ان کے اوپر مسلسل کام کر رہے تھے اور ان کو ایکسپوز کر رہے تھے. تو آج ان کے اوپر بھی ایک اٹیک ہوا ہے، اس کی بھی مذمت ہے، اور سنا ہے یہ کہ ان کے اوپر تیزاب بھی پھینکا گیا. بہرحال وہ معمولی زخمی ہوئے ہیں لیکن اوور آل وہ ٹھیک ہیں. تو یہ بھی بڑا قابل مذمت واقعہ. اور